अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी कोई इतराज़ नहीं है, ना मुझे बुरा लगेगा कि जिनको भी कोई एतराज़ात हैं मेरे पर, ठीक है, या कोई कहानियां हैं उनके पास, या उनके पास उन्हें गुस्सा है हमारी किसी बात पर, या कोई वो सवाल पूछना चाहते हैं, बात को क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरे घर आए, मोस्ट वेलकम। मैं सबको वेलकम करूंगी। और बेशक जो भी गुफ्तगू हो, जो भी वो सवाल करें, जो भी मैं जवाब दूं, सब रिकॉर्डिंग करें, मेरी इजाजत है। और फिर उस रिकॉर्डिंग को जहां मर्जी शेयर करें, ठीक है। और मुझे समझाना चाहते हैं तो जरूर समझाएं, ठीक है। हो सकता है कि आप समझा लें, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूं, और अगर ना भी करूं तो आपका फर्ज तो बनता है ना कि आप किसी अहमदी औरत के लिए इतनी एफर्ट डालें कि उससे बात करें, डायरेक्ट बात करें। इधर उधर सोशल मीडिया में बातें करने से तो कुछ नहीं होता, ना जवाब दिए जा सकते हैं पूरी तरह। और दूसरी बात, आखिरी बात ये है कि सोशल मीडिया पर ये ऑडियो मैंने और निदा ने बिल्कुल अपलोड नहीं की। ये जब बनी क्यों और किस तरह बनी, ये आके मेरे से पूछें, ठीक है। और फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन, सिर्फ दूसरे तीसरे दिन, अमीर साहब का बड़ा वाज़ेह मैसेज आया था, बिल्कुल साफ मैसेज, अहमदियों के लिए, गैरअहमदियों के लिए नहीं। गैरअहमदियों पर इस वक्त बहस नहीं की जा सकती, वो जो मर्जी करें, उनकी मर्जी है, ठीक है। ना आप उनको पाबंद कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं किसी चीज से। एमडीओ के लिए बड़ा वाज़ेह अमीर साहब यूके का मैसेज था कि इस मामले को कहीं भी डिस्कस ना किया जाए। तो मैं निदा तो सोशल मीडिया पर नहीं आए थे, निदा तो बहुत देर बाद आई है। खुद एमडीओ ने इसको फौरी तौर पे डिस्कस किया, और अमीर साहब के मैसेज को रोकने के बावजूद नहीं रुके, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रुके, उन्होंने जरा सी परवाह भी नहीं की। उसके बाद अमीर साहब की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आई कि आप लोग परवाह क्यों नहीं कर रहे, आपको जब वाज़ेह तौर पे मना किया है तो आप मना क्यों नहीं हो रहे। फिर जब मैं आई हूँ, चंद दिन पहले आई हूँ, फिर उसके बाद मेरी आईडी मैंने छुपाई भी नहीं थी, और लेकिन इससे कोई भी फायदा हो सकती है, लेकिन कुछ दिन में अंदाजा हो गया कि मैं यही फायदा हूँ, यानी निदा की माँ हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या बात की थी इस फोरम पे, ट्विटर पर, कि निदा के बारे में या खुलफा के बारे में या जमात को कोई क्रिटिसाइज किया था, क्या बात की थी। आप लोगों ने 5-6 दिन के बाद खुद मुझे जब वो कर लिया, पहचान लिया, शनाख्त कर लिया, तो खुद ये बात शुरू की। फिर जवाब तो देना पड़ता है इंसान को, क्योंकि अगर आप एक खुले फोरम पर बात करें और जिस पे इल्जाम तराशियां लग रही हैं, एतराज हो रहा है, और उसको कहें कि वो प्राइवेटली आपको बात करे, तो ये जायज बात नहीं है। वो भी खुले फोरम पर फिर आकर बात करेगा, आप मजबूर करते हैं दूसरे को, ठीक है। और ये आखिरी बात ये है कि हम लोग पहले कौन से सुकून में थे, हमारे खिलाफ ही कार्रवाई हुई है, लोगों की तरफ से भी, और मुझे तो जमात की तरफ से भी पता है कि हमारा बाइकआउट किया गया है। हम तो पहले ही सजा भुगत रहे थे, पूरी जिंदगी सजा थी, ठीक है। और ऐसी बदतरीन सजा कि आप जाके यहूदियों में जायजे लें, दहरियों में लें, वहां पे ऐसे केस निकाल के मुझे दिखाएं, या किसी गैर अहमदी का भी केस, मौलवी का, जिनको हम गालियां देते हैं या बुरा भला कहते हैं, गालियां ना भी सही, क्योंकि वो भी बदजबानी करते हैं, लेकिन ऐसे किसी मौलवी का मुझे केस निकाल के दिखाएं, बदतरीन मौलवी का, जिसने अपने घर वालों के साथ ये किया हो। तो आप जरा सा तकवे से काम लें, हिम्मत से काम लें। खलीफा वक्त के लिए आप बेचैन हैं। आप मेरे से किसी, ना जमात ने, ना किसी भी एमडी ने इस सिलसिले में राब्ता किया,
سوائے اس کے کہ چند میرے جاننے والے ہیں اور وہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ابھی بھی میرے سے بات کر لیتے ہیں، مجھے تسلی دے دیتے ہیں، دعائیں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اعتراض کرنے والوں نے تو کوئی رابطہ نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ آپ نے کیا بات کرنی تھی، کر لیں؟ جی میں نے اصل میں آپ کی ایک آڈیو وہ آپ مجھے لکھ چکے ہیں تفصیلی میسج۔ جی بالکل آڈیو میں آپ نے کہا، میں نے بات جو کی تھی وہ آپ تک پہنچی ہے، تو آپ نے سوچا کہ کچھ سوال کرنے کی میں خود اجازت دے رہی ہوں، جی جی تو آپ میرے سے کچھ پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ جی میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو ندا النصر صاحبہ نے جو اس آڈیو میں بیان کیا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا والد محترم کس طرح آپ اس آدمی کو شیطان کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مرزا لقمان کہتے ہیں اپنے باپ کے متعلق جو کہا ہے اس ہاں جی انہوں نے زیادتی کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کیا یہ بات ایز اے مدر آپ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے بات صحیح اور سچ کی تھی ندا النصر نے؟ میں 100 بھی نہیں، میں 10,000% اس کی بات کو گواہی دیتی ہوں کہ وہ سچ بول رہی ہے، 10,000%۔ اگر اس سے فیصد زیادہ جانا ہے، میں اس طرح گواہی دیتی ہوں جس طرح ابھی مجھے سانس آ رہا ہے نا، اتنا مجھے یقین ہے اس بات پہ، ورنہ میں ندا کا کبھی ساتھ ہی نہ دیتی۔ تو میرا پھر دوسرا سوال یہ ہے، بہرحال یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، اور ہم اس دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے جو دنیا میں ہے، جی دنیا میں ہے، دریا بھی نہیں کرتے، سمجھ آئیے؟ جی دریا میں جا کے آپ یہ انویسٹیگیٹ کریں، دریوں میں جو خدا کا نام بھی نہیں پہچانتے، تو کہتے ہیں دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اپنی بیٹی اور 4-5 سال کی عمر سے اس کے یار کرنا شروع کرتے۔ یہ تو کسی کی لڑکی سے بھی اتنی چھوٹی عمر میں کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جانور ہے آدمی۔ بلکہ بی بی فائزہ، جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتے، میں کہتا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے سب سے اچھی ٹرم، اچھی بہترین ٹرم جو ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی، وہ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جب وہ گرنے پہ آتا ہے تو اصل السافلین بن جاتا ہے، یعنی میری تمام مخلوق سے بدتر۔ ان لوگوں کو، ایسے آدمی کو تو جانور کہنا جانور کی بےعزتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ تھا، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ دیکھا ہے، میں مغرب کی نماز، عصر کی نماز فضل مسجد میں ادا کرتا تھا، مسجد فضل لنڈن میں، اور خلیفہ رابع رحمۃ اللہ جو تھے وہ آتے تھے نماز کے لیے، اور اکثر میں نے ندا کو اور عثمان کو ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اچھا، آپ نے بچپن میں دیکھا ہے؟ میں نے بچپن میں دیکھا ہے انہیں، میں بہت ہی ایکٹیولی ان کے ساتھ تھا، بلکہ عثمان آپ کی کیا عمر ہے اس وقت؟ میں تقریباً 49 سال میری عمر ہے، اور میرا سوال یہ تو تھا۔ آپ زیادہ بڑے تو نہیں ہیں بچوں سے میرے، نہیں مطلب میرے عثمان اب 40 کیا ہے نا، ہاں جی تو آپ 9 سال بڑے ہوں گے اس سے۔ بالکل، عثمان بالکل جو جب آتے تھے نماز کے خلیفہ رابع کے ساتھ، تو ندا کو میں اکثر دیکھتا تھا ان کے ساتھ جب آتی تھی، میں مرزا لقمان کو بھی اس وقت دیکھتا تھا ان کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ خلیفہ رابع صاحب کے ساتھ لمبا عرصہ رہتی رہی ہیں، اور مرزا لقمان بھی وہاں پہ تھے، تو میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا اس بات کا جو ندا النصر صاحبہ کے ساتھ اس کے باپ نے زیادتی کی ہے، حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کو اس بات کا علم تھا، یہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی ندا کے ساتھ؟ توبہ کریں، اگر ابا کو ایک ڈراپ کا شک ہو جاتا نا، تو ابا اس آدمی کے ساتھ جو کرتے نا، وہ پھر دنیا نے دیکھنا تھا۔
ابا کے اندر تو اتنی زیادہ غیرت تھی جماعت کی لڑکیوں کے لیے، اپنی نواسی کے لیے وہ بداعث اس طرح کے سوال آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ مرزا لقمان نہیں، خلیفہ رابع کو ندا کے بارے میں ایک ہوتا نا، شوشے کا بھی شک نہیں تھا، شوشے کا بھی. یہ کون انسان سوچ سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. ابا ویسے بھی گھر میں نہیں ہوتے تھے، سارا دن دفتر میں ہوتے تھے، جماعتی مصروفیات میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے. ان کو گھر کے اندر کوئی چیز بھی تو ایسی نظر نہیں نہ آ سکتی تھی. جب ابا گھر آتے تھے سب کو بتاتا وہ گھر آ گئے، یعنی کھانے پہ ہی تو آتے تھے صرف، تو سارے الرٹ ہوتے تھے ان کے لیے. تو خلیفہ رابع کو علام ہونا تھا کہ یہ ہو رہا ہے سب کچھ. تو آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ مرزا لقمان صاحب کا کوئی ایسا کیریکٹر نہیں تھا کہ جو خلیفہ رابع کو ان کے کیریکٹر کے اوپر کوئی شک ہو، جبکہ پہلے ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جو جماعت کے. مجھے دوبارہ بات کریں. آپ نے ندا کے معاملے میں پوچھا ہے کہ خلیفہ رابع کو اس پہ شک تھا. میں نے اس کو کہا ہے کہ ایک ذرہ بھی شک نہیں تھا. اگر ایک ذرہ بھی ابا کو صرف شک بھی ہوتا نا تو ابا نے اس آدمی کو ختم کر دینا تھا. مطلب ہماری شادی 1 سیکنڈ کے اندر ختم ہونی تھی، سمجھ آئیے. اور میں نے بھی کرنی تھی ظاہر ہے ختم بالکل. اور بچوں کو ملنے سے روکنے کے لیے ابا سمپل سی بات تھی. اب میں سوچتی ہوں تو مجھے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایسا کچھ نہیں دماغ انسان کا پورا چل رہا ہوتا نا، ایسے ایک جانور آدمی کے ساتھ رہتے ہوئے میں خود بھی ٹارچر ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. میں کوئی خوش باش لڑکی نہیں تھی اس وقت. اور جب ابا ایک سمپل طریقہ تھا، انگلینڈ میں ہم رہتے تھے، انگلش نیشنل تھے ہم سارے، کہ ایسے آدمی یہ بچوں کو مارا بھی کرتا تھا. صرف میں نے اس کو پولیس میں جا کے یہ کہنا تھا کہ مجھے اور میرے بچوں کو ابیوز کرتا ہے فزیکلی، یعنی مار کٹائی. اور وہ اس آدمی کا سڑک پہ آنا بھی بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد اچھے آسان حل تھے اس وقت. ٹھیک ہے، لیکن میں ایک تو سوال اور سے پوچھنا چاہ رہا تھا اس جو آپ اگلی بات کر رہے ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، جس کا پہلی کا میں نے جواب دے دیا آپ کو. ٹھیک ہے، اگلی بات میں چھوڑتا ہوں. میں ایک اور اچھا، ایک بات میں آپ سے اور کرنا چاہتی ہوں. جی دیکھیے، میرے لیے یہ انتہا کی جذباتی تکلیف والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. اور میں اس میں بولتے ہوئے بھی جذباتی ہو جاتی ہوں، ٹھیک ہے. میں نارملی اس طرح نہیں بات کرتی جس طرح میں ابھی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو کیونکہ آپ سوچیں کہ ماں جو ہے اس کے لیے کس قدر یہ خوفناک باتیں ہیں کہ وہ ان کو ریپیٹ کرے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ میرا لہجہ اس وقت سخت ہو جاتا ہے تو آپ اس کو مائنڈ نہ کریں. نہیں بالکل نہیں مائنڈ کریں گے، ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں. اگلی بات کریں. جی، اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی آڈیو میں یہ بات بھی کہی تھی کہ لوگ میرے سے پوچھیں کہ یہ جو آڈیو جو آئی ہے منظر عام پر، یہ کون لے کے آیا ہے اور کیا بیسیکلی اس کے پیچھے کیا بات تھی. اگر یہ ندا صاحبہ نے یا آپ نے اس آڈیوز کو منظر عام پر لے کے کر نہیں آئی، ہم تو بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ یہ آڈیو باہر آئی ہے. دیکھیں، میرے پہلے اللہ کی تقدیر تو بعد میں کریں گے نا ہم ڈسکس. ہاں، بات یہ ہے کہ یہ آڈیو کن حالات میں ریکارڈ ہوئی وہ بھی مجھے آپ کو بتانے پڑیں گے، ٹھیک ہے. اور کیسے لیک ہوئی یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. یہ آڈیو حالات میں ریکارڈ آخر ریکارڈ ہونے کی نوبت بھی کیوں آئی؟ نوبت اس لیے آئی کہ لقمان کا جب بتایا تھا نا شیطان کا، میں اس کو صرف اب شیطان کہتی ہوں، جی ٹھیک ہے. شیطان کا جب خلیفہ خامس کو بتا دیا تو خلیفہ خامس اس وقت پورا ساتھ دے رہے تھے ندا کا. پھر اس کے بعد ندا کے جو اور جو تھے خبیث لوگ جو اس کے ساتھ زیادتی کر چکے تھے، ندا نے مجھے بتایا تو میں نے اس میں سے کہا کہ محمود شاہ کا نام نہ حسہ کو بھی بتانا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کتنا زیادہ فیوریٹ ہے یا حسہ اس سے دبتے ہیں. 2 باتیں تھیں. تو میں نے کہا کہ جب ہم لندن جائیں گے تو تب محمود شاہ کا حسب کو بتانا ان کی میز پہ.
اول تو میں پہلے دن ہی جس دن ندا بولی ہے میں انگلینڈ آنا چاہتی تھی تو نہ دفتروں میں یہ باتیں جائیں، نہ ندا کے خط جائیں، نہ فون ہو، ہم حضور کے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں۔ حضور نے ہمیں منع کر دیا کہ لندن نہیں آنا۔ اگر ہم لندن آ جاتے تو اس آڈیو کی نوبت ہی نہ آتی نا، ٹھیک ہے؟ ہم نے آمنے سامنے بات کرنا تھا، حضور جس طرح بھی سیٹل کرتے، آڈیو فون کالز ہونی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ وہاں حضور نے روک دیا۔ پھر میں نے ندا کو منع کیا کہ محمود شاہ کی بات تم نے حضرت صاحب کو انگلینڈ جا کے بتانی ہے، اس سے پہلے نہیں بتانی، کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک آدمی ہے، اس کے بعد ہم روا میں نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت صاحب نے بہت انسسٹ کیا اس کو، تو اس نے ایک دن محمود شاہ کا نام بتا دیا کہ محمود شاہ بھی تھا ان لوگوں میں۔ وہاں سے حضرت صاحب نے اتنا کوئک یو ٹرن کیا ہے، اتنا کوئک یو ٹرن کیا ہے کہ میں بھی گھبرا گئی کہ یہ کیا ہوا ہے ان کو، اور ندا بھی کہتی کہ ہم بھی حضرت صاحب تو بدل گئے ہیں بالکل محمود کے نام پہ۔ لیکن میرا سوال، میں سوری بات آپ کی کاٹتا ہوں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمود شاہ صاحب کا نام جو اپنا ندا نے لیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کو اس بات کا سب سے پہلی بار کب پتہ چلا تھا؟ مجھے پتا چلا تھا، اس نے مجھے ماں کو بتانا تھا نا، بھی ساری ایک ایک کر کے وہ باتیں مجھے بتا رہی تھی روز۔ تو یہ کب کتنی پرانی بات ہے جب آپ کو اس چیز کا علم ہوا کہ ندا کے ساتھ اس طرح زیادتی پاکستان میں ہو رہی ہے یا ہوئی ہے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ ہوئی ہے نہ ہو رہی ہے، ہو رہی کہ تو مجھے پتا ہوتا تو محمود شاہ کو میں ندا کو چھتر مار کے اپنے گھر میں محمود شاہ سے بننا کرتی، ملنا جلنا۔ مجھے نہیں پتا تھا، بات سنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ندا نے بتایا، میرے لیے شاکنگ تھا کہ محمود یہ حرکت کر رہا تھا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ میرے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھا، لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ حضور کو بتائے گی تو ہمارا روا میں زندہ رہ کے سروائیو کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس کو منع کیا، میں نے یہ کہا تھا کہ ندا تم سب کو ضرور بتانا، مگر جب تک ہم لندن نہیں جاتے تم مت بتاؤ ان کو، لندن جا کے بتانا ان کو، اور میں تمہیں لندن لے کے جانا ہی جانا ہے۔ اچھا بتا دیا تو حضور ریورس کر گئے، پھر سب اپنی ساری پرانی باتوں سے ریورس کر گئے۔ جب ندا کہتی تھی آپ نے تو یہ کہا تھا، تو کہتے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، پھر یہ کہا تھا نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا۔ تو بی بی فائزہ میں ایک میری پہلے بات سن لیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا آپ میرے پہ جج تو نہیں مقرر نا؟ جی آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جی آپ بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے ذہن میں ایک سوال یہاں پیدا ہوا ہے کہ اگر خلیفہ وقت سے آپ کو انصاف نہیں ملا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی خلفائے راشدین ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین تھے؟ ان کو تو نہیں میں سمجھ رہی، آئی ایم سوری۔ تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر جو خلیفہ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط یوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے گھر میں انصاف نہیں دیا۔ یہ آپ لوگوں کے اپنی فیصلے سے میں آپ کو گائیڈ نہیں کروں گی، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پوچھ رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ سب جو کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو ایک وہ ہوتا ہے نا جو عام دنیاوی لیڈر، اچھا لیڈر ہوتا ہے اپنی قوم کا ہمدرد، وہ بھی نہیں کرتا۔ خلفائے راشدین میں مجھے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ میرا باپ ایک انتہا کا سچا آدمی تھا، انتہا کا آنےسٹ آدمی تھا، اور اگر میرا باپ سچا نہیں تھا نا، ترس کریں، ٹھیک ہے، تو وہ دنیا کا ایک شخص بھی سچا ہو میں اس پہ بلیو نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ میں دنیا کے ہر شخص کو پہ جھوٹا ہی سمجھوں گی۔ میرے باپ پہ میں اپنے باپ کی گواہ ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اپنے باپ کے متعلق کی گواہی دیتی ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کے، کہ اتنا سچا اور اتنا خدا سے محبت کرنے والا، اتنا اپنے ماننے والوں کے لیے قربانی دینے والا انسان میں نے نہ کبھی پڑھا ہے کہیں پہ، اور نہ میں نے کبھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میرے والد تک تو سب ٹھیک تھا نا معاملہ، خلفائے راشدین میرے ابا کے برابر تو ہوں گے، میرے ابا سے آگے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟
تو میں نے ان کا کردار ذاتی طور پہ دیکھا ہے. اب بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی لائن کو قبروں میں سے نکالنے کے بجائے نا موجودہ سچویشن کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جیسے اب ہمارے 4 خلفاؤں کو لے کے کہ خلیفہ نور الدین کیسے تھے، حضرت خلیفہ نور الدین کیسے تھے، حضرت خلیفہ ثانی کیسے تھے، خلیفہ ثالث کیسے تھے، خلیفہ رابع کیسے تھے. یہ لائن چلی گئی ہوئی ہے. یہ لائن کو جس کو اختلاف ہے وہ 100 دفعہ رکھے. مجھے اس لائن سے بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو چلتے پھرتے وہ نمونہ دیکھا ہے. جو میری تاریخ میں لوگ بڑی بڑی ہستیاں پڑھی ہیں، میں نے بہت ہسٹری پڑھی ہے. میں نے جس طرح خلفائے راشدین کی بھی ہسٹری پڑھی ہے ساری. میں نے صحابہ کی ہسٹری پڑھی ہے، یعنی ان کے اخلاق و کردار پہ جو بھی لکھا گیا. وسلم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، حدیث پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وسلم کا تو مقام ایسا تھا جس سے کسی انسان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب میں خلفائے راشدین کے ساتھ اپنے باپ کو کمپیئر اگر کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے اگر، تو میں ان سے 1 پوائنٹ بھی ان کو کم نہیں دیتی. اور وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے زیادہ سچی گواہی آپ کے گھر والے آپ کے متعلق دے سکتے ہیں، جو ندا نے دے دی اپنے گھر کے متعلق. ٹھیک ہے، کیونکہ میں جس طرح اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی آپ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. باقی جو ان کا معاملہ ہے، جو یہ کر گئے ہیں، یہ مجھے تو ان کے وائس فیصلے نہیں تھے. خلفائے راشدین کو تو چھوڑ دیں، ہر وقت مذہب کی بنیادوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وزڈم سے بھی انہوں نے ندا کو ہینڈل نہیں کیا، وزڈم سے. خلفاء والے کردار کو چھوڑ دیں فی الحال. ان کو 10 سال کا سے اوپر کا جو آدمی ہوتا نا، وہ ندا کو آرام سے ہینڈل کر سکتا تھا اس وقت، جو انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں، جو میں سمجھ رہی ہوں میں سمجھوں گی. ٹھیک ہے، ایک اور سوال اسی ضمن میں آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی آڈیو میں ذکر کیا تھا کہ آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے جماعت کی طرف سے. تو ہم نے بھی اکثر دیکھا کہ جب ہم سچ بولتے ہیں نظام کے ساتھ تو وہ نظام ہمارے ساتھ بائک آؤٹ کرتا ہے، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی طور پر وہ اپنا ایکشن لینا شروع ہوتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. جی، یہ نظام، اس نظام کی بنیاد کیا ہے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا. بنیاد ہے کہ خدا کی طرف سے لایا ہوا ایک پیغام نیا جو حضرت مسیح موعود لے کے آئے. تو بات مذہبی بنیاد ہے نا اس جماعت کی، روحانیت. مذہب میں کہیں بھی ڈنڈے کے زور پہ کوئی مذہب چلانے کا، قرآن پورا پڑھ لیں، حدیثیں پڑھ لیں، کہیں بھی مذہب کو ڈنڈے کے زور پہ چلانے کے لیے نہیں منتخب کیا گیا. اگر جماعت نے ڈنڈے اٹھا لیے ہیں تو مذہب اس طرح نہیں چلا کرتے. مذہب کا کام صرف اتنا ہوتا ہے جو قرآن نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی ہے، قرآن نے، خدا نے، کہ تیرا کام صرف نصیحت کرنا ہے. تو نصیحت کرتا چلا جائے. باقی دوسری بات، تجھے دراوغہ نہیں بنا کے بھیجا گیا، یعنی مار کے تو نہیں نا اسلام لوگوں سے منوانا. ٹھیک ہے، تو جب آنسر میں دراوغہ نہیں ہے تو پھر جماعت کس خوشی میں دراوغہ بن گئی ہے سب کا. ٹھیک ہے، جو بھی آپ لوگوں کے شکوے ہیں اپنے منہ سامنے لا کے کریں نا، جس طرح میں نے وندا نے اپنے منہ سامنے لا کے اپنی جوتی کھا کے ہم نے وہ بات کی ہے پوری دنیا میں. مجھے بتائیں، آڈیو ہم نے تو لکھنی کی تھی ندا کی، آپ نے وہ بات ہی نہیں پوری میرے سے سنی، بیچ میں بول پڑے تھے کہ یہ آڈیو اتنی ریکارڈ ہوئی کہ پھر ندا کی دوست نے مشورہ دیا کہ ندا تم ایک سب کی ریکارڈنگ کر لو. ندا نے مجھے بالکل نہیں بتایا، ورنہ میں اس کو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ دیتی، کیونکہ میرا موقف یہ تھا کہ حضور جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ہم ان کو زبردستی تو نہیں کچھ کروا سکتے، ہم اپنے طور پہ کر لیں کہ قانونی چارہ جوئی. ٹھیک ہے، لیکن اس لڑکی بچی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ریکارڈنگ کر لو اور اس کو 2-3 جگہ سیو کروا لو. جب یہ ریکارڈنگ حضور کے ساتھ ندا کی آخری فون کال تھی.
ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کے بہت سارے فون ہو چکے تھے اس سے، اور کئی دفعہ دورانیہ اس سے بھی لمبا ہوتا تھا، 45 منٹ سے زیادہ ہوتا تھا کئی کال کا۔ یہ کال تھی جو اس نے ریکارڈ کی آخری، یہ ہوئی ہے جولائی کے شروع میں ریکارڈ، اور اس کے بعد اس نے مجھے 3-4 دن گزرنے کے بعد بتایا کہ امی میں نے ایک کال ریکارڈ کر لیا فون حضور کا۔ اس سے مجھے بہت برا لگا، میں نے کہا کہ تمہارا کام نہیں تھا ریکارڈ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اللہ پہ ہم چھوڑتے ہیں ان کو، وہ بھی خدا کے نیچے آتے ہیں۔ کہتی نہیں امی، میری دوست نے کہا تھا کہ ریکارڈ کر لو، کیونکہ پھر یہ مکر رہے ہیں ہر بات سے۔ مجھے یہ اچھے نہیں لگ رہے ان کے متعلق الفاظ بولنے، لیکن مکر رہے تھے۔ تو پھر اس نے کہا کہ 2-3 جگہ سیو کر لو، کس طرح میں نے سر پکڑا، میں نے کہا اب سیو ہو گئی ہے تو پتا نہیں کہاں جاتی ہے، مجھے کیا پتا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتی، چلو اس بات کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ میاں نے جہاں سے بھی آڈیو لیک کروائی 10 دسمبر فرائیڈے دی 10th کو، وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح پہنچی وہاں اور کس نے کی، ٹھیک ہے، تو ہم نے تو یہ چیز نہیں کی خود، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ نگاہ نے کر لی تھی، 2-3 جگہ جہاں سیو کروا لو تو آپ کو 100% کسی کا بھی پتا نہیں ہوتا۔ دوسرے فون بھی ہیک ہو جاتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل فون بھی ہیک ہوتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی ریکارڈنگ نکالی جا سکتی ہے، جو بھی ہے۔ مجھے اس میں جسٹی نہیں کہ کس نے لیک کی تھی، لیکن وہ لیک ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ لیک ہو گئی 10 دسمبر کو، فرائیڈے دی 10th تھا اس دن۔ تو اب یہ ہے کہ جب ایم ڈیوں پہ سختی آتی ہے اس قسم کی، میں یہ بات کر رہی تھی پہلے، ایم ڈی اپنا منہ لا کے سامنے کیوں نہیں بات کرتا؟ ہمیشہ بے نام کی خبریں چلتی ہیں ہمارے یہاں، کیونکہ ہم اصل میں ہو چکے ہیں مشرک، ٹھیک ہے، ہم ڈرتے ہیں بندوں سے بہت زیادہ، پھر بندوں سے ڈرتے رہیں، پھر جو بھی ظلم ہوتا ہے اس کو برداشت کرتے رہیں، اور جب ایک آدمی پہ ظلم ہوتا ہے نا تو 7 کے 10 قریبی بھی چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، وہ اکیلا رو رو کے اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے، پھر اگلا رونے کے لیے آتا ہے جس کی باری آتی ہے۔ تو اس طرح سے نہیں نا چیزیں چل سکتی۔ نہیں، بات آپ کی اپنا بھی قصور دیکھیں کہ کتنا بڑا قصور ہے عام احمدی کا بھی، انہوں نے اتنے شرک کیے کیوں ہیں انسانوں کے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کو کہہ رہا تھا کہ خلفاء کو بھی خلفائے راشدین ہو جائیں، چلو حضرت ابو بکر ہو جائیں، حضرت عثمان ہو جائیں، حضرت علی ہو جائیں، ان کو تو آپ خلفائے راشدین مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہو جائیں سب، ان میں سے بھی کوئی ایک خدا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں گے وہ خدا کے برابر ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خلیفہ کو خدا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل وہ خلیفہ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کو پھر بشری غلطیوں کا مارجن بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ خدا تو نہیں غلطی کرتا، کوشچنیبل نہیں ہے، اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، خدا کی طرح خدا سے کوشچنیبل نہیں ہے۔ خلفاء کو بھی مشرک جو تھے نا، مفاد پرست احمدی بیچارے ڈرپوک، انہوں نے اس بگاڑ میں ان کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ میرا موقف یہ ہے کہ کسی کی مطلب آپ کو غلط لیڈر مل جاتا ہے، وہ اپنا نام خلیفہ رکھ لے یا نبی رکھ لے، جو مرضی رکھ لے، ٹھیک ہے، غلط لیڈر کا حساب اس کے ساتھ ہی ہوگا نا، آپ کو اس کی غلطیوں کی سزا نہیں مل سکتی، خدا کی تقدیر کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی غلطیاں شامل تھیں جو اب ہم سب کو سزا مل رہی ہے، پہلے تو ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنی پڑیں گی نا، صرف خلیفہ کے کندھے پہ رکھ کے بندوقیں چلانی ہمیں بند کرنی پڑیں گی، جو سب کر گئے ہیں وہ 100% غلط ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ اسٹیج دی کیوں ہے کہ وہ جو مرضی کر جائے، ان کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، ہم نے دی نا پہلے پوجا کر کے، لیکن جماعت میں یہ جو میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ، جو جماعت کے اندر یہ بات بار بار لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ جی خلافت کے بغیر کچھ نہیں ہے اور خلیفہ خدا بناتا ہے، تو آپ کو خدا نے ذہن نہیں دیا؟ نہیں، ہمیں ذہن دیا، اسی وجہ سے ہم سچ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ نظام کے اندر جماعت کے لوگوں کی یہ ساری دلیلیں میں 100 دفعہ سن چکی ہوں اس سے پہلے نگاہ کے واقعے کے بعد، مجھے
کئی لوگوں نے فون کیے، بے شمار لوگوں نے. اب مجھے بتائیں کہ قرآن آپ کی ساری دلیل کو رد کرتا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا، ہمیں وہ کہا گیا. ٹھیک ہے، قرآن میں ایک دفعہ سے زائد مرتبہ یہ ہے کہ اپنے باپ دادوں کا بہانہ نہ کرو کہ باپ دادے ہمیں یہ سکھا گئے تو ہم کیا کرتے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تم بالغ ہو جاتے ہو اس کے بعد تم نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے. اب کس خلیفہ نے کہا تھا کہ ہمارا شرک شروع کر دو؟ اور اگر شرک ہو رہا تھا تو جماعت احمدیہ کو عام آدمی کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے، وہ کون سے بندے کا شرک ہمیں. انبیاء کا شرک بھی ممکن نہیں ہے. انبیاء کا جیسا حضرت خلیفہ اول کی مجھے وہ بات بہت ہی پیاری لگی جو میری ایک کزن نے مجھے بتائی کہ حضرت خلیفہ اول نے ایک جگہ فرمایا کہ جو کلمہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہنا لا الہ ہی کافی تھا اس میں. تو کیوں محمد رسول اللہ اس میں شامل کیا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو لوگ ایسے بات کی نا کہ لوگ کہیں کہ کیا حکمت ہے. پھر آپ نے فرمایا اس میں بہت بڑی ایک حکمت ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد بھی اس کے میسنجر ہیں، یعنی محمد کی بھی پوجا نہیں ہو سکتی. پھر باقی بچ کر جاتا ہے پوجا کے لیے. جی آپ نے کہا یہ کلمہ شہادت کو تقویت دینے کے لیے تھا محمد رسول اللہ، یعنی خدا کی ذات واحد ذات کو اس کی وحدانیت کی تقویت کے لیے آیا، یا سلم کے لیے نہیں آیا بیچ میں. ٹھیک ہے جی کیونکہ نام اس کو کہتے ہیں نا کلمہ شہادت، خدا کی گواہی. جی. تو محمد رسول اللہ لگانے کی انہوں نے حضرت خلیفہ اول نے پوچھا کیا ضرورت. آپ بتائیں ساری جب کہہ رہے ہیں ہماری تو تربیت ہی ایسی ہوئی تھی، ہماری تو تربیت ہوئی ایسی، تو میں شاید مکہ میں نا 1400 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، میری تربیت کہاں ہوئی تھی؟ تربیت کے بہانے اب نہیں چل سکتے. آپ لوگوں کو اپنے لیے خود سوچنا پڑے گا. آپ کو لیڈر کا انتظار کیوں رہتا ہے؟ کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے خدا کے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے، اپنی اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں اور سچائی کے راستے اپنائیں اور اپنی زندگیاں صاف ستھری آنےسٹ اور طریقوں سے بسر کریں. میرا مشورہ سب کو یہ گیا.